नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरी आयत जो 13वें पारे के एंड पे है वहीं से सूरत का आगाज़ हो रहा है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबि व कुरआनिम मुबीन। ये आयतें हैं किताब की और एक खुला कुरान है। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। जब कभी चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया काश के वो मुसलमान होते। यानी जब जब चाहेंगे काफिर, और ये काफिर की ज़िंदगी में मौके बहुत दफ़ा आए। यानी जब जंग बदर में उनकी पिटाई हुई और मारे गए ज़िल्लत से, तो उस वक़्त भी ज़ुबानों पे आया कि काश वो मुसलमान होते। और इसका आखिरी मौका वो होगा कि जब जहन्नम में से मोमिनीन को निकाला जाएगा, मुसलमानों को जो मुवाहिद थे, तो उस वक़्त काफिर ये आरज़ू करेंगे कि काश वो भी मुसलमान होते। ज़रहुम यअकुलू व यतमत्ताऊ, इनको छोड़ दो वो खाएं और फ़ायदा उठा लें। व युल्हिहिमुल अमल, और उनको गाफिल कर दिया आरज़ुओं ने। फसौफ यालमून, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। यानी काफिर की ज़िंदगी क्या है, जितना भी साजो सामान इकट्ठा कर ले, जिसकी खातिर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बिलाखिर वो साजो सामान ख़त्म हो जाएगा। वमा अहलकना मिन क़रयतिन, और नहीं हमने हलाक किया कोई भी बस्ती, इल्ला वलहा किताबुम मालूम, मगर उसके लिए एक वक्त मुकर्रर था। यानी ये जो शोर मचा रहे हैं कि वो अजाब ला के दिखा दो, तो पहली बस्तियां भी अगर अजाब से हलाक हुई हैं तो वो अपने वक्त पर ही हुई हैं। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, नहीं आगे बढ़ सकती कोई भी उम्मत अपने वक्त मुकर्रर से। वमा यस्ताखिरून, और ना ही वो पीछे रह सकते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, या अय्युहल्लज़ी, ए वो जो नुज़िला नाजिल किया गया है, अलैहि ज़िक्र, ऊपर उसके ज़िक्र, इन्नका लमजनून, बेशक आप तो मजनून हैं, दीवाने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून इसलिए कहते थे कि आपने फरमाया कि दीन इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा और कैसर व किसरा तक फतह हो जाएंगे। तो वो कहते थे कि ये शख्स जो है, खुद इनके पेट में खाना नहीं, खाने को इनके पास कुछ है नहीं, चंद गुलाम जो इस पर ईमान लाए हैं, और ये कहता है कि ये कैसर और किसरा को फतह कर लेगा। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। लौमा तीना बिल मलाइका, क्यों नहीं वो लाता हमारे पास फरिश्तों को, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर है ये सच्चों से। फिर दूसरा मुतालबा कुफार मक्का ने ये किया कि ये हमें भी फरिश्ते नजर आए जो आके कह दें कि आप सच्चे हैं, तो ही हम यकीन करेंगे। मानु नज़्ज़िलुल मलाइकत इल्ला बिल हक, नहीं हम उतारते फरिश्तों को मगर हक के साथ ही। वमा कानू इज़म मुंज़रीन, और ना होंगे वो उस वक़्त मोहलत दिए गयों में से। यानी हम फरिश्ते तमाशा दिखाने के लिए नहीं उतारते, फरिश्ते हक के साथ उतरते हैं। ये मौत के वक्त उतरेंगे या इनका अजाब जब लाएंगे तो उस वक्त उतरेंगे, लेकिन उस वक्त इनको कोई मोहलत ना दी जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने उतारा है जिक्र को, व इन्ना लहु लहाफिज़ून, और बेशक हम खुद उसके मुहाफिज हैं। अल्लाह ने जिक्र कहा है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने कुरान उतारा है वो इसका मुहाफिज है। तो जिक्र से मुराद क्या है, जो कुछ भी आसमानों से वही उतरी, चाहे वो कुरान की शक्ल में है या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इल्का हुआ है, या वो आपके ख्वाब है, या आपकी ज़ुबान से जारी हुआ, यानी सही या हदीस आपकी सुन्नत, अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत की है और कुरान की भी अल्लाह ने हिफाजत की है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन, और अलबत्ता बेशक हमने रसूल भेजे थे आपसे पहले भी पहले ग्रोहों में। वमा यातीहिम मिन रसूलिन, और नहीं आता उनके पास कोई भी रसूल, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो उसका मजाक उड़ाते थे। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम चला देते हैं ऐसी ही बातें मुजरिमीन के दिलों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तसल्ली दी जा रही है कि अगर आज आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो पिछले काफिर भी अपने नबियों के साथ यही कुछ करते आए हैं। उनके दिलों में भी ऐसी बातों का ही ख्याल गुजरा, कभी जादूगर कहते, कभी दीवाना कहते, कभी मजाक उड़ाते, कभी हिस्सी मौजज़ा मांगते। तो ऐ मेरे महबूब आप परेशान ना हो। ला युमिनूना बिही, वो नहीं ईमान लाएंगे साथ उसके। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और बेशक गुजर गई है आदत पहलों की। जैसे पहले लोग ईमान नहीं लाए, अजाब से दो चार हुए, इसी तरह ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, ये भी अजाब से दो चार हो जाएंगे। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई, और अगर हम खोल दें उन पर दरवाज़ा आसमान से, फज़ल्लु फ़ीही यअरुजूना, फिर वो हो जाएं उसमें चढ़ते, लक़ालू, तो वो कहेंगे, इन्नमा सुक्किरत अबसारुना,
بے شک نظر بندی کر دی گئی ہماری آنکھوں کی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو وہ قوم ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ یہ آسمانوں میں چڑھ بھی جائیں، اتر بھی آئیں، عالم بالا کے سارے حالات دیکھ بھی آئیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت بھی کہہ دیں گے کہ ہم تو جادو کے زور سے ہی اوپر چڑھتے اور اترتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور البتہ بے شک ہم نے بنا دیا آسمان میں برجوں کو، ستاروں کو، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی آسمان کے جو برج ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں، کیونکہ زینت کا سامان جو ہے یہ ستارے ہی ہیں آسمان پر۔ اور وہ جو علم حیت نے 12 برج بنا رکھے ہیں، برج سرطان، برج جدی، یعنی جس میں کوئی کیکڑا ہے، کوئی بچھو ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی سامان زینت تو ہے نہیں، تو یہاں برجوں سے مراد کیا ہے؟ ستارے جو آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفاظت کی ہم نے ان کی ہر شیطان مردود سے۔ یعنی پہلے تو شیطان جو ہے وہ چوکی لگا کے آسمانوں میں جہاں چاہے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کی یہ چوکی جو ہے یہ سخت کر دی ان کے لیے، اور اب وہ وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے، اور جو ہی وہ عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ستارہ جو ہے شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ الا من استرق السمع، مگر وہ جس نے چرایا سماعت کو، فاتبعه شہاب مبین، تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک روشن ستارہ، چمکدار شعلہ، یہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی، اور پھر شیاطین کیا کرتے ہیں، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ پاؤں رکھ رکھ کے وہ آسمان تک سیڑھی لگاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو فرشتے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، تو اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے، اور پھر دور والے فرشتے قریب والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہی ہے، اور پھر جب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم دوسرے فرشتوں کو پاس کرتے ہیں تو پھر یہ شیاطین بھی سن لیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے سنی ہوئی بات نچلے شیطان تک پہنچ جاتی ہے، اور اوپر کا جو ہے شیطان وہ شہاب ثاقب سے مر جاتا ہے، لیکن بات نیچے پہنچ چکی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بات پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے۔ پھر یہی شیاطین نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس آتے ہیں اور ان کو چرائی ہوئی بات جو ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ 100 جھوٹ میں ایک سچ ملا کے اور لوگ ان کی خدائی کے دعوے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ غیب دانی کے دعوے شروع کر دیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے ڈال دیے بیچ اس کے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے پیدا کی اس میں ہر موضوع چیز۔ یعنی اگر زمین کے اوپر کسی ایک پودے کو پھلنے پھولنے دیا جائے تو ساری زمین پہ وہ پودا ہی نظر آئے، کوئی دوسرا پودا اگنے کی جگہ ہی باقی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، وہ اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی گروتھ رک جاتی ہے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان خوراک کھا کے 6 فٹ کا ہے تو دوسرا ڈبل کھا کے 12 فٹ کا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے مخلوق کی ایک حد جو ہے وہ مقرر کر رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ، اور ہم نے کر دیا تمہارے لیے بیچ اس کے معیشت، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، یعنی انسانوں کی بھی اور جانوروں، چرند پرند، سب ایک کی ضرورت جو ہے وہ زمین کے ساتھ وابستہ کر دی۔ آسمانوں سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے اناج اگتا ہے جو سب انسانوں کی، جانوروں کی، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس تو اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک خاص مقرر اندازے سے۔ یعنی اگر تو ہم چاہیں سب کو امیر پیدا کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، تاکہ دنیا کا کاروبار چلتا رہے۔ امیر کو غریب کی ضرورت ہوتی ہے اور غریب کو امیر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دنیا چلانے کے لیے۔ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم خاص اندازے اور مقدار سے ہی اتارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، زمین پہ سیلاب آ جائے اور رہنے والوں کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو جائے، اس لیے وہ بھی اللہ ایک خاص اندازے سے ہی
اتارتا ہے۔ وارسلنا الرياح لواقحا، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل، فانزلنا من السماء ماء، ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، ہم نے وہ تمہیں پلا دیا، وما انتم لہ بخازنین، اور تم اسے خزانہ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر پہاڑوں پہ برف بھی ہوتی ہے اور وہی پانی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس پانی کو زمین میں بہت گہرا لے جائے، تمہاری مشینری وہاں تک نہ پہنچے، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اللہ زمین میں ایک خاص جگہ پر اس کو ٹھہراتا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور اللہ نے جو کچھ تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ تمہارے پاس عارضی ہے، مالک تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ جب سارے اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، البتہ بے شک ہم نے جان لیا آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم نے جان لیا پیچھے رہنے والوں کو۔ یہ پہلے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہم اگلے پچھلوں کو جانتے ہیں، اور کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، پیچھے پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، یا اسلام میں جو پہلے آگے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اسلام قبول نہیں کرتے ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کر لے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، البتہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتی بدبودار کیچڑ کی مٹی سے۔ اور بہت سے لفظ جو ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق میں پیدا جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں ایک تراب ہے، ہر طرح کی خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس میں پانی ڈال دیا جائے تو تین، پھر جب وہ پانی سے گوندھ کر چپکتی ہو جائے تو تین لازب، پھر اس کے بعد اس میں جب سڑان پیدا ہو جائے تو حمأ مسنون، پھر جب اس کو کچھ پکا لیا جائے تو صلصال، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو ٹن سے بج اٹھتی ہے، اسے صلصال کل فخار۔ اور یہ سارے مراحل قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک میں تو پیدا کرنے والا ہوں انسان کو بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جانا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اور یہ ابلیس بھی اپنی عبادت گزاری کی بنا پر فرشتوں میں رہتا تھا، جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو ابلیس کو بھی ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا۔ کالا کھایا ابلیس و ابلیس، مالکا کیا ہے تجھے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کالا کھا لم اکن لیسجد لبشر، نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں کسی بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو پیدا کیا بدبودار کیچڑ کی کھنکتی مٹی سے۔ قال کہا فاخرج منہا، تو نکل جا اس سے، فإنک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کا انکار کیا تکبر میں آ کے تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قالا، تو اس ابلیس نے کہا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قالا، تو اللہ نے کہا، فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گیوں سے ہے، یعنی اس ابلیس کو قیامت تک موت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، طرف دن وقت مقرر کے، یعنی جو وقت مقرر ہے اس تک اسے موت نہیں آئے گی۔ قالا، کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور سجاؤں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان تمام کو گمراہ کروں گا۔ یعنی سجدہ تو خود نہیں کیا اور ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی کہ تو نے مجھے سجدے کا حکم ہی کیوں دیا، اگر نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، اب میں تیرے بندوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے ان میں سے خالص۔ پیچھے ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے نا کہ وہ میرے خالص بندوں سے تھا، اور اللہ نے کس طرح مکر و فریب سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔
یہ معاملہ صرف یوسف کے ساتھ نہیں، اللہ اپنے خالص بندوں کو شیاطین سے بچا ہی لیتا ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے پیروی کی تیری سرکشوں میں سے، یعنی جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تو غالب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے تمام کی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا، یعنی کسی دروازے سے یہودی، کسی دروازے سے عیسائی، کسی سے بدھ مت، کسی سے کچھ، یعنی جس طرح کے لوگ ہیں، جس طرح اللہ چاہے گا۔ جیسے منافقین کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے، اسی طرح جہنم کے لیے جو ہے لفظ جو ہے اس قرآن میں استعمال ہوئے وہ ہے جہنم، جہیم، سعیر، سقر، لظہ، حطمہ، حاویہ، یہ سارے لفظ جو ہے نا جہنم کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار تو بیچ جنتوں کے اور چشموں کے ہے۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن سے رہنے کے لیے، یعنی جنت کے اندر کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور جنت کے اندر نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے کوئی بھی تنگی، اخواناً، وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اوپر تختوں کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی دلوں میں رنجش کدورت ہے یا کسی سے کوئی دشمنی ہے تو جنت میں جانے سے پہلے وہ سارے دل جو ہیں وہ پاک صاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جس جنتی کو اگر اونچا درجہ ملا اور جس کو نیچا ملا تو نیچے والوں کے دلوں میں کوئی حسد جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جنت میں ایسی کوئی بھی بخل، لالچ، حسد، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی بھی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ اسے نکالے بھی نہ جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، یعنی میں تو بہت بخشنے والا ہوں۔ اور پھر وہ اتنی بھی امید نہ لگا بیٹھیں کہ جو ہے وہ نیکیاں ہی چھوڑ دیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، یعنی پھر میرے عذابوں سے بھی ڈرو، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اور اس کی درمیانی کیفیت کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو خبر دے دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فَقَالُوا سَلَامًا، تو انہوں نے سلام کیا، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ہم تو تم سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو روسٹ بچڑا سامنے رکھا، جب دیکھا کہ یہ نہیں کھاتے پتہ چل گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، چونکہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر جو ہے وہ خوف کے آثار دیکھے، کہنے لگے ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا لا توجل، نہ ڈرو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک جاننے والے لڑکے کی۔ قال کہا بشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو علی اس پر، ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے، فبم تبشرون، تو مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ یہ کوئی مایوسی نہیں تھی بلکہ خوشی کے لمحات تھے جو زبان سے ادا رہے ہوتے کہ ہائے میں تو بوڑھا ہو گیا، کیا مجھے یہ بشارت مل گئی؟ قالو، تو انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم نے تجھے بشارت دی ہے حق کے ساتھ، فلا تکن من القانطین، تو تم مایوسوں سے نہ ہو جا۔ اور بات یہ ہے کہ نبی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور کون مایوس ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے؟ تو بات پھر وہی کہ وہ خوشی کے جذبات تھے جو زبان کے اوپر سے ادا ہو گئے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو تمہارا کیا حال ہے اے فرشتوں؟ یعنی خوشخبری تو ایک فرشتہ بھی دے سکتا تھا، یہ سارے فرشتے، بہت سارے فرشتے کیوں آئے ہیں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان تمام کو نجات دینے والے ہیں، الا امراتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا، انہا، کہ وہ بھی لمن الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی بیوی خود گناہ نہیں کرتی تھی لیکن مخبریاں کر دیا کرتی تھی، اس لیے اس وہ قوم کے ساتھ ہی تباہ کر دیا گیا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آگے لوط علیہ السلام کے پاس، آل لوط کے پاس فرشتے، قال کہا انکم قوم
काला खा इन्नकुम कौम मुनकरून, बेशक तुम तो कौम अजनबी से लोग हो। यानी लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उनको नहीं पहचाना फरिश्तों को, कहा ये तो अजनबी से लड़के मालूम होते हैं। कालू, तो उन्होंने कहा बल जिना बिमा कानु फीही यमतरून, बल्कि हम तो लाए हैं आपके पास उसको जिसमें ये शक करते थे। फिर कहते थे ना वो अजाब लाके दिखा दो, और इन्हें शक ही रहा, आज हम वो अजाब इन पर लेकर आ गए हैं। व अतैना का बिल हक, और लाए हैं हम आपके पास हक को। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम अलबत्ता सच्चे हैं। फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, तो ले चल अपने अहल को रात के एक टुकड़े में। वत्तबि अदबारहुम, और उनके पीछे चलना। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और ना पीछे मुड़कर देखे तुम में से कोई एक भी। वमज़ू हैसु तुमरून, और चलो जहाँ तुम्हें हुक्म दिया जाता है। हिजरत का हुक्म हो गया और कहा जहाँ अल्लाह ने कहा है वहाँ चले जाओ, लेकिन रात पीछे सुबह होते इन पर अजाब हो जाएगा। रात थोड़ी सी रह गई है, आप अपनी कौम को लेकर मोमिनीन को निकले, खुद आप पीछे चलेंगे, और जब पीछे चीखो पुकार शुरू हो जाए, मुड़कर पीछे कोई ना देखे, और ये भी ना कोई देखे कि देखे इन पर अजाब कैसे आता है। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्रा, और हमने फैसला कर दिया तरफ उसके इस मामले का, अन्ना दाबिरा हाउलाई मक़तूअ मुस्बिहीन, कि जड़ इन लोगों की कटी हुई होगी सुबह होते ही। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और आगे शहर वाले खुशखबरी पाते ही। अल्लाह ने अजाब का जिक्र पहले कर दिया, और एक वाक़या जो अजाब से पहले का था वो अब बयान हुआ। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जैसा चाहे बयान कर दे। और जब शहर वालों को पता चला कि लड़के आ गए हैं, वो ये खुशखबरी सुनते ही फौरन दौड़ते हुए आ गए। काला का इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, बेशक ये तो मेरे मेहमान हैं। फला तफ़ज़हून, मुझे रुसवा न करो। वत्तक़ुल्लाह वला तुख़ज़ून, और अल्लाह से डर जाओ, मुझे ज़लील न करो। कालू, तो उन्होंने कहा अवलम ननहका अनिल आलमीन, क्या नहीं हमने रोका था तुझे जहान वालों से, यानी उनकी हिमायत से। यानी ये लड़के हमारे हवाले कर दो, इनकी हिमायत ना करो। काला कहा हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन, ये मेरी बेटियां हैं अगर हो तुम करने वाले। ला अमरुका, तेरी जान की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, बेशक वो अपनी बेहोशियों में भटक रहे थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से ज़्यादा अफजल और अकरम कोई जान पैदा नहीं की। मुझे मालूम नहीं हो सका कि अल्लाह ताला ने आपकी जान अजीज़ के अलावा भी किसी और की जान की कसम खाई हो। अल्लाह ने आपकी जान की कसम खा के कहा कि वो सारे अपनी बेहोशियों में मस्त थे और मकरो फरेब कर रहे थे। फ़ाख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिकीन, तो पकड़ लिया उन्हें चिंगार ने सुबह होते ही, सूरज निकलते ही। फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा, हमने कर दिया उसके बुलंद को उसके नीचे। वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने बरसाए उन पर पत्थर कंकरों की शक्ल के। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अक्लमंद वो होता है जो करीना देखकर ही अंदाजा लगा ले। हाँ, तो अक्लमंद तो नबियों की तालीम को पा लेते हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग उससे दूर रहते हैं। व इन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम, और बेशक ये एक खुली शाहराह पर थे। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतल लिलमुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है मोमिनीन के लिए। यानी हिजाज से शाम और फ़लस्तीन की तरफ जो एक तिजारती शहरा जाती थी, इसी तरह इराक़ से मिस्र जो तिजारती शहरा जाती थी, ये उस शहरा के ऊपर इनकी उजड़ी हुई बस्तियां जो हैं वो मौजूद हैं। और मोमिनीन के लिए इसमें बड़ी निशानी है। कुफार मक्का के काफ़िले जब तिजारत के लिए जाते थे तो वो इन इलाकों को अपनी आंखों से देखते थे। फिर भी अगर अक्लमंद होंगे तो फ़ौरन समझ जाएंगे, और बेवकूफ़ जो है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। व इन काना अस्हाबुल ऐकतिल ज़ालिमीन, और अगरचे के बन वाले भी जालिम थे। फ़ंतक़मना मिनहुम, हमने इंतकाम लिया उनसे। व इन्नहुमा लबिइमामिम मुबीन, और वो एक शारे आम पर, खुली शहरा पर ये दोनों बस्तियां वाक़ई थीं। यानी मदियन वाले जो थे जिनकी तरफ शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे गए, ये दोनों एक दूसरे के करीब थी। कुछ ऊपर जो है लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कौम थी उनके तबाशुदा खंडर थे, और उससे कुछ नीचे जो है शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के जो हैं वो आसार मौजूद थे, और इन दोनों इलाकों को ये जाते हुए देखते थे। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और अलबत्ता बेशक झुटला दिया हिज्र वालों ने रसूलों को। ये कौम समूद थे। वआतैनाहुम आयातिना, और दी हमने उनको अपनी निशानियां। फ़कानू अन्हा मोरिज़ीन, फिर वो हो गए उससे एराज़ करने वाले। वकानू, और वो थे यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन, वो तराश लेते थे
پہاڑوں سے گھر، آمنین امن سے رہتے تھے. یعنی یہ بڑے سنگ تراش تھے، ماہر انجینئر تھے، ان کے قد کاٹ بھی بڑے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، شان و شوکت ان کی بہت تھی. اور پھر یہ چٹانوں کو تراش کے پھر جو زلزلوں سے، سیلابوں سے، ان چیزوں سے ان کے گھر بڑے محفوظ تھے، امن سے رہتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو نہ کام آیا ان سے جو وہ تھے کماتے، یا نہ ان کے اپنے طویل جسم کام آئے، نہ ان کی مضبوطی، اور نہ ہی ان کے مضبوط محال جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کے کچھ کام آ سکے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اور نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ حق کے ساتھ ہی. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آپ اچھی عمدگی سے صبر کیجئے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا سارا کارخانہ تعمیری نتائج کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو انسان کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے کہ اسے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. اس لیے قیامت جو ہے وہ یقینی طور پر آئے گی. اے میرے محبوب آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی طرف سے درگزر کریں. ان ربک هو الخلاق العلیم بے شک آپ کا رب وہ بہت پیدا کرنے والا، ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي اور البتہ بے شک ہم نے دی ہیں آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اور ایک قرآن عظیم، عظمت والا قرآن بھی. ابو سعید بن معلیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ بتاؤں گا. وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور وہی قرآن عظیم ہے. ہم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ نہ تو دراز کر اپنی آنکھیں طرف اس کے جو ہم نے فائدہ دیا ہے ازواجا منہم مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے. ولا تحزن علیہم آپ ان پر غم بھی نہ کرو. واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکا لو اپنا بازو مومنین کے لیے. یعنی دنیا کی جو نعمتیں ان کافروں کو ملی ہے آپ اس طرف کو مت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دولت عطا کی ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. دنیا کا مال و دولت تو سب کے پاس ہے لیکن قرآن جیسی دولت جو ہے وہ کسی کسی کے پاس ہے. آپ ان مومنین کو اپنا ساتھی سمجھے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. وقول اور آپ کہہ دیں انی انا النذیر المبین بے شک میں ہوں ڈرانے والا کھلا. کما انزلنا علی المقتسمین جیسا کہ ہم نے نازل کیا اوپر قسمیں کھانے والوں کے. دوسرا مطلب ہے اوپر تقسیم کرنے والوں کے، یعنی عذاب اتارا. اگر تو اس کا مطلب تقسیم کرنے والے ہیں تو مطلب یہ ہوگا یہود و نصارہ قرآن کے بعض حصے کو تو ایمان لاتے تھے جس میں ان کی کتابوں کی تصدیق تھی، ان کے نبیوں کی، اور اس حصے کو جو ہے وہ فراموش کر دیتے تھے جس میں ان کی شرارتیں جو ہے وہ بیان کی گئیں. اسی طرح کفار مکہ نے بھی کہا کہ آپ اس قرآن کو بدل دیں، کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا ایسا کریں. سارا نہیں بدل سکتے تو وہ آیتیں جس میں ان کے بتوں کی مذمت تھی ہاں اس کو بدل دے. تو پھر کیا الذین جعل القرآن عظیم وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. یہ تو بات ہے تقسیم کرنے والوں کی. لیکن اگر مقتسمین سے مراد قسمیں لی جائیں تو کفار مکہ قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے ان کی شان و شوکت کو کوئی زوال نہ آئے گا اور انہوں نے کتاب سماویہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فوربک قسم ہے آپ کے رب کی لنسألنہم اجمعین ہم ضرور سوال کریں گے ان تمام سے اما کانوا یعملون اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. اور بات یہ ہے قرآن کے ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے. اور میں نے اس کی ایک شکل دیکھی ہے کہ جب کہیں پہ کوئی ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دوں. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہم نے کیا کہ میں کبھی یہ صفحہ پڑھ رہی ہوں بیچ میں چھوڑ کے، کبھی میں وہ پڑھ رہی ہوں. ہمیں ان گستاخیوں سے باز آ جانا چاہیے. فَاسْتَبِقْ مَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اعلان کر دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو. ابتدائی 3 سال تو چھپ چھپا کر تبلیغ ہوتی رہی. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمان اپنے گھروں کے باہر قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پھر پابندی کافروں نے یہ لگائی اونچی آواز میں جو ہے وہ کوئی قرآن نہیں پڑھے گا. اپنے اوپر بھی پابندی لگا لی کہ ہم میں سے کوئی قرآن نہ سنے. پھر یہ پابندیاں بھی لگائی کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پہ شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ.
پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الل اعلان کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور ان کی شرارتوں کی پرواہ نہ کرو، ہم خود اب ان سے نمٹ لیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو ان استہزاء کرنے والوں سے، مذاق اڑانے والوں سے، ہم آپ کو بچا لیں گے، ان کے مذاق کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اب الل اعلان اللہ کا پیغام سب کو سنا دیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما یقولون، ساتھ اس کے جو وہ کہتے ہیں، یعنی جب آپ تبلیغ کرتے تو کبھی آگے سے صاف انکار ہو جاتا، کبھی مذاق، کبھی حصی معجزے کا مطالبہ، کبھی آپ کو جادوگر، ساحر، کاہن، دیوانہ، تو ظاہر ہے سینے میں گھٹن تو آئے گی۔ تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا سینہ اس میں گھٹن آتی ہے، فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو اس گھٹن کا علاج کیا ہے؟ آپ اللہ کی تسبیح کیا کریں اور سجدہ کریں۔ تو یہ علاج ہمارے لیے بھی ہے، جب کبھی دکھ پریشانیاں ہوں تو انسان نماز پڑھے اور اللہ کی تسبیح کرے، یعنی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کر اپنے رب کی، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آ جائے تیرے پاس یقین، یعنی موت۔ کب تک ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ جب تک کہ انسان کو موت نہ آ جائے۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، اسے جلدی نہ مانگو، سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اور بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ روز روز کی تکرار تھی، کیونکہ 10-12 سال تو ہو چلے تھے یہ کہتے ہوئے کہ عذاب آئے گا، ہاں، تو وہ روز روز کی تکرار، وہ کب آئے گا جی، کب آئے گا؟ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو آ چکا ہے، تمہارے سروں پر ہے، جلدی نہ اس کی کرو، اور جو کچھ تمہارے کرتوت ہیں اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ اس شراکت سے پاک ہے، اور جب آ جائے گا تو تمہارے معبود بھی تمہیں کچھ بچا نہ سکیں گے۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ وہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، بس مجھ سے ڈر جاؤ۔ یہاں پہ لفظ ہے روح، روح جو ہے یہ اس کا معنی فرشتے بھی ہوتا ہے، جیسے روح الامین، روح کا معنی وہ روح جو انسان کے جسم کے اندر ہے وہ بھی ہے، اور یہاں روح کے بعد جب من امر کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی وحی الہی ہوتا ہے، یعنی جس طرح جسم کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے جو ہے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی تمہیں بھیج دی تاکہ تمہاری دنیا کی زندگیوں میں بھی سکون ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہے اس سکون والی زندگی کی؟ لا الہ الا اللہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کارخانہ قدرت تو اللہ نے پیدا کیا، یہ اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ اکیلا اللہ ہی زمین اور آسمان کا خالق ہے، تو پھر نہ جانے یہ شریک جو ہے یہ کہاں سے بیچ میں کس سے کہانیوں کے ذریعے آ جاتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک وہ جھگڑنے والا ہے کھلا، یعنی انسان اپنی اوقات نہیں دیکھتا، ایک قطرے پانی، حقیر سے پانی سے پیدا ہوا، لیکن جب عقل و شعور ذرا آیا تو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور اپنے خالق کے بارے میں ہی اس نے جھگڑے شروع کر دیے۔ کوئی تو کہتا ہے خالق ہے بھی کہ نہیں، اور کوئی اگر اس کو مانے بھی تو اس طرح نہیں مانتا جس طرح اسے ماننے کا حق ہے۔ والانعام خلقہا، اور جانور ان کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء ومنافع، تمہارے لیے اس میں سردی کے سامان ہے اور نفع ہیں، ومنہا تاکلون، اور اس سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ جانور بھی اور پورا کارخانہ قدرت انسان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے بیچ اس کے جمال ہے، حِینَ تُرِیحُونَ، جب تم ان کو شام کو
جب وہ چر کر آتے ہیں تو واپس لیتے ہو، وہی نہ تسرحون، اور جب تم ان کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ اہل عرب کا زیادہ تر پیشہ کیا تھا؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، جس کے جتنے زیادہ جانور ہوتے وہ اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا تھا، اور اس میں مالکوں کو بڑی خوشی ہوتی تھی جب شام کو ان کے جانور چک کے چر کے واپس آتے، اور جب یہ صبح کو ان کو رخصت کرتے، سب باہر نکل آتے تھے۔ اللہ نے کہا اس وقت تمہیں کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن ان نعمتوں کا فائدہ تو اٹھا رہے ہو، لیکن منعم حقیقی جو ہے، جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ طرف اس شہر کے، لم تکونوا نہیں ہو تم بالغی ہی اس کو پہنچنے والے، الا بشق الانفس مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر ان جانوروں سے اگر تم جو ہے اون حاصل کرتے ہو جو سامان سردی ہے، پھر ان کو کھا بھی لیتے ہو، پھر ان کے چمڑوں کو بھی استعمال میں لے آتے ہو، وہ بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں، اور اونٹ 4 بوریاں جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور بیٹھ کر اٹھاتا ہے، پھر اپنی لمبوتری گردن سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے بھی اٹھاتے ہیں تمہارا وزن، اور اگر تمہیں اپنی کندھوں پہ اٹھا کے جانا پڑے تو تمہارے لیے کتنی مشقت ہو، گویا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارا خدمتگار بنا دیا ہے۔ والخیل والبغال والحمیرہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، وزینہ اور سامان زینت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی ایک وقت تھا یہ گھوڑے خچر اور گدھے اور جو ہے یہ تمہاری سواری تھی اور تمہارے لیے زینت کا سامان تھا، لیکن اس وقت کسی کو کیا پتہ تھا کہ پھر بسیں بھی آ جائیں گی، پھر جہاز بھی آ جائے گا، اور پھر ایسی ایسی سواریاں، اور اب ہمیں بھی نہیں پتہ کہ آگے چل کے کیا کچھ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ پر ہی ہے سیدھی راہ کا قصد، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی میں سے کچھ ٹیڑھی بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہے تو تم تمام کو ہدایت پر جمع کر دے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، اسی طرح تمہاری آخری زندگی کی بقا کے لیے بھی اللہ نے تمہیں سیدھی راہ دکھا دی، اور وہ یہ قرآن جو ہے یہ اتر آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باطل راستے جو ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، پھر اللہ نے تمہیں قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے، تم اپنی عقل سے سیدھے راستے کو تلاش کرو اور اس پر چل جاؤ، ورنہ تو اللہ چاہتا تم تمام کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، اللہ کو کون سا مشکل تھا، اللہ تمہیں مجبور محض پیدا کر دیتا، جس طرح سورج کو پیدا کیا اس کی ایک ڈیوٹی لگا دی، تمہیں بھی عقل نہ دیتا، ارادہ اختیار نہ دیتا، ایک ڈیوٹی لگا دیتا، سارے وہی کرتے رہتے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے اس اختیار کا اچھا استعمال کر کے اللہ کے راستے پر آ جائے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شرابن اس سے پینا ہے، ومنہ شجر اور اسی سے بوٹیاں جڑی بوٹیاں بھی ہیں، فیہ تسیمون اس میں تم چراتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے تمہاری خوراک کا بھی بندوبست کیا اور تمہارے جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کر دیا۔ یُنبِتُ لَکُم بِہ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، اس کے ذریعے کھیتیاں، وَالزَّیتُونَ وَالنَّخِیلَ اور زیتون اور کھجور، وَالْأَعْنَابَ اور انگور، وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر طرح کے پھل، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ وچار کرتی ہے۔ یعنی یہ پانی تم بھی پیتے ہو، تمہارے جانور بھی پیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس پانی سے کھیتیاں بھی اگتی ہیں جنہیں تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ اور ستارے، مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ وہ مسخر کر دیے گئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ پھر رات دن کا نظام بھی بنا دیا، اور دن بھر کا تھکا ہوا جب رات کو سو کے سکون سے اٹھتا ہے تو اگلے دن کے لیے پھر سے حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج چاند ستارے ہر ایک چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ اس کے رنگ مختلف ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَذَکَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذوق جمال
کی تسکین کے لیے رنگ رنگ کے پھول بھی پیدا کر دیے، کہیں طویل القامت درخت ہیں، کہیں سبزہ ہے، اور کہیں مختلف قسم رنگوں کے پھول ہیں، کہیں ایک ہی پھول کے کئی رنگ ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ ذات جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے تر و تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور تم نکالو اس سے زیورات، تلبسونها، تم ان کو پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتیاں، مواخر فیہ، وہ اس کو پھاڑتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کا پانی تو کھارا ہے، لیکن اس کا شکار مچھلی وہ بہت لذیذ ہے۔ پھر اسی طرح صدف، موتی، مونگھے، مرجان تم سمندروں سے نکال کے استعمال میں لاتے ہو، اور تمہاری تجارتوں کے لیے تمہاری کشتیاں جو ہیں وہ سمندر میں کس طرح اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ایسا نہ ہو کہ ہلتے رہیں تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نہریں اور راستے شاید کہ تم راہ پا جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین ہلتی تھی، اس پر پہاڑوں کی میہیں لگا دیں، یہ نہ ہو کہ زمین ہلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرار بخشا، پھر کہیں نہریں ہیں، کہیں راستے ہیں، کہیں کوئی ٹیلا ہے، انہی کو دیکھ کر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ راستے میں صحیح جا رہا ہے۔ یہ تمہارے نشانات بھی ہیں، وعلامات، اور کچھ نشانات، وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں کے ساتھ وہ راہ پاتے ہیں۔ کچھ نشانات ایسے ہیں جو انسان کے ہیں، مثلا جو کٹ بھی سکتے ہیں، جیسے درخت کوئی نشانی ہو یا کوئی عمارت ہو، لیکن ٹیلے، نہریں، یہ تو پکے نشانات ہیں کہ انسان کو بھٹکنے کا خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ستارے جو ہے ابھی ان سے بھی انسان راہ پاتا ہے، ان ستاروں سے ہمیں رات کا وقت معلوم ہوتا ہے، کتنی رات گزر گئی، کتنی باقی ہے۔ اور قطب نما جو بنائے گئے ہیں وہ قطبی ستارے کی وجہ سے بنے ہیں، اور وہ سوئی جو ہے وہ قطب نما کی طرف ہی ٹھہر جاتی ہے جو عین شمال کی سمت میں ہوتا ہے، اور باقی سمتیں لگانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ افمن یخلق، کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس شخص کے ہے جو لا یخلق، پیدا نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل نکتہ کہ یہ جو کچھ بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ پھر جو غیروں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے وہ تو کسی بھی چیز کے خالق نہیں، پھر نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اگر گننے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں نا، لیکن جزیات تو اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان شمار بھی کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کہ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، سب کی سرگرمیاں، سب کی شرارتیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، انڈرلائن کرے اس آیت کو اس سے اگلی آیت کو، والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دا یدعو، یہ دعا کے معنوں میں آتا ہے، یدعونا، وہ دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کو سفارشیں بناتے ہیں، وسیلے بناتے ہیں۔ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ حالانکہ یہ تو خود کیا ہے؟ مخلوق ہیں۔ اموات، مردے ہیں، غیر احیا، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کی بات۔ اللہ نے کہا یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اتنا عجز ہے۔ اور پھر جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ باجی یہ تو بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں، میں نے کہا نہیں بندوں کی بھی آیتیں ہیں، پیچھے عباد امثالکم کا میں نے انڈرلائن کرتے، یہاں مردوں کی بات۔ اور کون سے مردے؟ کسی نبی کو پکارا جا رہا ہے، ہاں کسی ولی کو پکارا جا رہا ہے، کسی علی کو پکارا جا رہا ہے، فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے، تو یہاں فرشتے بھی نہیں،
یہ نبی اولیاء یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت کرے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ ہے جی لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب، وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد، لا الہ الا اللہ۔ گویا اگر کوئی آج بھی کسی قبر کو پوج رہا ہے تو گویا اس کا کلمہ درست نہیں، اس کا اسلام درست نہیں ہے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق بات کا ٹھکرا دینا، یہ بھی تکبر ہے، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، کس سے کہانیاں ہی ہیں پہلوں کے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی، لوگ جب مکہ میں آتے یا یہ لوگ جب کہیں جاتے تو لوگ پوچھتے کہ ایک نبی ہے کیا کچھ سناتا ہے، تو یہ فوراً تعصب میں کہتے کس سے کہانیاں ہی ہیں پہلوں کے، لیحملوا اوزارہم، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ، کاملتاً پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ الا، خبردار، ساء ما یزرون، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کا سبب بنے تو گویا دگنا بوجھ جو ہے یہ اٹھائیں گے، اور یہ بوجھ مجسم بن کر ان کے اوپر روز آخرت سوار ہو جائے گا۔ قد مکر الذین من قبلہم، بے شک مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَعْطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو آیا اللہ ان کی عمارتوں کو ان کی بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، تو گر پڑی اوپر ان کے چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور دیا ان کو عذاب، من حیث، جہاں سے لا یشعرون، وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ یعنی انہوں نے، کافروں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے مکر و فریب کی بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی عمارتیں مکر و فریب کی زمین بوس ہو گئیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کر دے گا، ویقول، اور وہ کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے شریک وہ جو تھے تم مخالفت کیا کرتے تھے، جھگڑے کیا کرتے تھے ان کے بارے میں۔ قال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جو علم والے تھے، ان الخزی اليوم، بے شک رسوائی آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، اوپر کافروں کے ہے۔ اور یہ بھی سفارشوں کا عقیدہ تھا نا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اب قیامت کا دن آ گیا، اللہ پوچھے گا کہاں گے جی سفارشی، بڑے شریک بنائے ہوتے تھے اور بڑے جھگڑے دنیا میں کھڑے کر دیتے تھے۔ اب بولیں گے تو کچھ نہیں، کیونکہ اب بولنے کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ پھر علم والے ہی بولیں گے، یہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرنے والے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے بولیں گے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس دن کی رسوائی اور برائی سے بچ جاؤ، لیکن تم لوگوں نے بھی ہماری بات نہیں مانی۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فالقوا السلم، تو وہ ڈالیں گے صلح، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہ تھے، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے تھے۔ دنیا میں تو کہتے تھے نا فرشتے آ جائیں تو ایمان لائیں گے، لو جی آج فرشتے آ گئے، یہ موت کا وقت تھا، اب لگے صلح ڈالنے فرشتوں کو، شاید کہ ان کی طرف سے امن نصیب ہو جائے، اور فوراً جھوٹ بولا، ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ فرشتے کہیں گے اللہ کو خوب پتہ ہے جو کچھ کر کے آئے ہو، فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، فلبئس مثوی المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ جہنم کے بھی جو درکے ہیں ان میں جس نے جہاں جانا ہے اللہ اس کو وہیں پر داخل کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور
کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی نازل کی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی اس دنیا میں اچھائی ہی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور البتہ اچھا ہے گھر پرہیزگاروں کا۔ اسی طرح اگر باہر سے آنے والے آگے کوئی مومن مل جاتا اور وہ اس سے پوچھتے کہ ایک نبی آیا ہے، کیا اترا ہے؟ تو مومن کہتے بھلائی ہی بھلائی اتری ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اچھائیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ جنات عدن یدخلونہا، جنتیں ہیں ہمیشگی کی، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ یعنی آج جس نے اپنی چاہت اللہ کے تابع کر دی، کل جنت میں اس کی چاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی چاہت کے تابع کر دے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، یقولون سلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اور جب نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو سلام کرتے ہیں، تو اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور بندے کی جو ہے نا، بندہ خود رضا کا اظہار کرتا ہے کہ میری جان جلدی سے جو ہے وہ نکالو، کیونکہ دنیا میں ہی اسے جنت کے اس کے گھر کے نظارے کرا دیے جاتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی جس طرح یہ مطالبے کرتے ہیں عذاب آ جائے یا فرشتے نظر آ جائے، پہلے لوگوں کی بھی حرکتیں یہی کچھ تھی، وہ بھی عذاب سے دوچار ہوئے تو یہ بھی عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ فاصابہم سیئۃ ما عملوا، تو پہنچا ان کو دکھ جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی شامت اعمال آ گئی اور اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب حقیقت بن کر آ گیا۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کچھ بھی، نحن ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم نہ حرام کرتے اس کے علاوہ کچھ بھی۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں حرکتیں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو نہیں ہے اوپر رسولوں کے مگر پہنچا دینا کھلا۔ یعنی شرک تو خود کیا اور پھر کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا تو ہم نے بھی شرک کیا، اور ہمارے باپ دادا نے، اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو نہ ہم یہ کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور یہ جو ہم نے حلت اور حرمت کے کام خود سے بنا رکھے ہیں، اللہ نے چاہا ہی ہے تو ہم نے ایسی قصے کہانیاں گھڑ رکھے ہیں۔ بات یہ ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قوت ارادہ اور اختیار دے، پھر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ دو رستے بھی دکھا دے، یہ اچھا رستہ ہے اس کے بعد جنت ہے، یہ برا رستہ ہے اس کے بعد جہنم ہے۔ اور پھر انسان جو کچھ بھی اختیار کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت ہی ہے، لیکن اگر کوئی سیدھا رستہ اختیار کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت تو ہے ہی، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی برا رستہ اختیار کر رہا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت تو ہے ہی، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض جن پر ضلالت گمراہی ثابت ہو گئی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا سامان ہدایت کا بھی لوگوں کو دیا، پھر اللہ نے دو رستے بتائے، کہا طاغوت سے بچ جاؤ، اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص، ادارہ، نظام جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں
اپنی باتوں کو منوائے، یہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ان سے بچ جاؤ۔ اب جو تو بچ گئے، اللہ کی رضا بھی شامل ہو گئی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جو نہ بچے پھر اللہ کی رضا تو شامل نہ ہوئی، لیکن اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا زمین میں سیر کرو، اور پھر قصے کہانیاں بھی اللہ نے سنائے، پہلی لوگوں کے قصے، تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کرتے ہیں ان کو ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو جاتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ یعنی آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ انہیں کیسے ہدایت دے؟ انہوں نے کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں ان کی عبادت ہے، حلت و حرمت کے احکامات اپنے سپرد کر رکھے ہیں، تو ایسے گمراہ ہونے والے، اور پھر وہ باز بھی نہیں آ رہے، شرارتیں بھی کر رہے ہیں، تو اللہ ایسوں کو کیسے ہدایت دے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی اپنی سخت قسمیں، لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، نہیں زندہ کرے گا اللہ جو مر جائے گا، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ اس کا سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب ان کو بولا جاتا کہ بھائی اس دن کی تیاری کر لو، تو اور چڑ میں آ کے قسمیں کھا کے کہتے جی قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ بھئی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بڑا سچا وعدہ ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے وہ جو اختلاف کرتے تھے اس میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہی جھوٹے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ کا اختلاف تو یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اسی طرح ان کافروں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور پھر کئی کئی الہ جو ہے انہوں نے بنا دیے، اور پھر اختلاف تو اختلاف ہی رہا۔ قیامت آنی چاہیے نا، تاکہ پتہ چلے بھئی سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ انما قولنا، بے شک ہمارا کہنا، لشیء کسی چیز کے لیے، اذا ارادناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقول لہ کن فیکون، ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ کر لینے سے ہی اسباب اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو کہہ دیتا ہے وہی کام ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے تھے، لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور جگہ دے دیں گے انہیں دنیا میں اچھی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو زیادہ بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یعنی یہ پہلی ہجرت ہی ہجرت حبشہ، مکہ میں جب بہت ستائے گئے تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے یسی کے قریب مسلمان تھے، اور پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف کی جب خیبر جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا۔ اور ظاہر ہے ہجرت کرنا آسان تو نہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، اگلی جگہ پر کاروبار کی بھی چیزیں پریشانیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے، رہائش، انہوں نے اللہ کی خاطر یہ مصائب جو ہیں وہ برداشت کیے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو مالا مال کر دیا اموال غنیمت سے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ پھر یہ روز روز کی تکرار کہ آپ تو بشر ہیں، بھئی پہلے لوگوں سے جا کر پوچھ لو، یہود و نصارہ سے، اہل ذکر سے پوچھو ان کے نبی کون تھے، ان کے نبی بھی بشر ہی تھے۔ بالبینات، سات واضح دلائل کے، والزبر، اور صحیفے، وانزلنا الیک ذکر، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف اس ذکر کو، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ وہ سوچ بچار کریں۔ یعنی اللہ نے نبیوں کو واضح دلائل، صحیفے، چھوٹی کتابیں دی، اور آپ کی طرف تو اللہ نے ذکر کو نازل کر دیا، اس قرآن کو، اور صرف قرآن ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کی حرکت، تاکہ آپ بیان کریں، تو جو آپ کی زبان سے بیان ہوا وہ بھی کس نے نازل کیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، تاکہ ان پڑھ جاہل لوگوں کو صحیح ہدایت کے رستے جو ہیں وہ مل جائیں۔ اور یہاں سے ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی مسئلے کا حل کہاں سے ڈھونڈا جائے گا؟ قرآن سے ڈھونڈا جائے گا، اور اس کے بعد کہاں سے ڈھونڈا جائے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈھونڈا جائے گا۔
जाएगा, और अगर वहाँ से भी ना मिले तो फिर जो है वो सहाबा का इजमा देखा जाएगा कि सहाबा का इजमाई फैसला जो है वो क्या है। अगर वो भी ना हो फिर इज्तिहाद जो है वो किया जाएगा। तो इज्तिहाद हर बंदा भी नहीं कर सकता। सिर्फ वो लोग जो शरीयत का इल्म रखते हैं वो पूरे दीन को देख कर देखेंगे कि करीब तरीन फैसला जो है वो क्या है। और जाहिल का इज्तिहाद क्या है कि वो अहले जिक्र से पूछ लें कि भाई इस मसले का जवाब जो है वो क्या है। अंधी तकलीद हराम है, अंधी तकलीद हराम है। कहाँ से दलील मांगी जाएगी? और जो पूछने वाला है ना वो दलील मांगेगा कि भाई हमें दलील दें कि आपने जो जवाब दिया है क्या वाकई कुरान और सुन्नत से अखज़ करके आपने दिया है। और बेशतर चीज़ें कुरान और सुन्नत से वाज़े हो चुकी हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भी जो है ना अपनी राय दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। अफ़ामिन अल्लज़ीना मकरू सय्यात, क्या बस बेखौफ हो गए हैं वो लोग जिन्होंने बुरे मकर किए। यक्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ा, के धंसा दे अल्लाह उनको ज़मीन में। औ यातियहुमुल अज़ाबु, या आ जाए उनके पास अज़ाब मिन हैसु ला यशउरून, जहाँ से वो शऊर भी ना रखते होंगे। औ याख़ुज़हुम, या वो उनको पकड़ ले फ़ी तक़ल्लुबिहिम, उनके चलने फिरने में। फमा हुम बिमुअजिज़ीन, फिर वो आजिज़ नहीं करने वाले। यानी जो इनके काम है, क्या इनकी शरारतें हैं, क्या अल्लाह के अजाबों से बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह आसमान से या ज़मीन से इनके ऊपर कोई अजाब भेज दे, या इनके सफ़रों में चलने फिरने में बहरी जहाज से कोई मछली टकरा जाए, या उनका जहाज जो है उसका इंजन उड़ते जहाज का इंजन तबाह कर दे, या बसों में ट्रेनों में तसादम हो जाए। क्या लोग इस चीज़ से बेखौफ हो गए हैं? औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या वो पकड़ ले उनको ऊपर कमज़ोर करके घटा देने के। फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, बस बेशक तुम्हारा रब शफ़क़त करने वाला रहम करने वाला है। और ये जो तख़व्वुफ़ है ना, इसका मतलब है तनक्कुस, यानी ये वो अज़ाब की शक्ल है कि अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कमज़ोर करता जाता है और इंसान को पता ही नहीं चलता, और एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल ही मिट जाता है। अवलम यरौ, क्या नहीं उन्होंने देखा, इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, तरफ उसके जो पैदा किया अल्लाह ताला ने कुछ भी। यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शमाइली, ढलते हैं उसके साए दाएं से और बाएं से। सुजदन लिल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हैं। वहुम दाखिरून, और वो आजिज होते हैं। यानी हर चीज़ के लिए अल्लाह ने तबई कवानीन बना रखे हैं। पानी अपनी सतह हमवार रखता है, रोशनी सिराते मुस्तकीम में चलती है। इसी तरह साए जो है ये भी ढलते हैं। जब इंसान मशरिक से सूरज तलु हो तो साया जो है इंसान का कहाँ बनेगा? पीछे उसके मगरिब की तरफ बनेगा। जब वो साया जो है सूरज दरमियान में आ जाएगा तो साया भी पाँव के नीचे नीचे आ जाएगा। और फिर जब सूरज मगरिब की तरफ गरूब हो जाएगा तो इंसान का साया जो है वो किस तरफ को आ जाएगा? वो फिर मशरिक की तरफ। गोया साए किसके हुक्म के पाबंद हैं? अल्लाह के। गोया यही इनका सजदा है। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में। मिन दाब्बतिन, कोई भी जानवर, वल मलाइकतु, और फरिश्ते, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। खसूसन फरिश्तों का जिक्र इसलिए हुआ कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाकर किसी न किसी शक्ल में पूजा जाता था। अल्लाह ने कहा फरिश्ते तो मेरी इबादत करते हैं, वो तो आजीज़ मखलूक हैं, वो तो तकब्बुर नहीं करते। या खाफूना रब्बहुम, वो अपने रब से डरते हैं। मिन फौक़हिम, जो उनके ऊपर है। व यफ़अलूना मा युअमरून, और वो करते हैं जो वो हुक्म दिए जाते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह नहल एक जुमा ये आयत पढ़ी और उसके बाद मिंबर से उतरे और सजदा किया, और दूसरे जुमे सूरह नहल को ही पढ़ा, इसी आयत को पढ़ा और सजदा नहीं किया, और कहा कि लोगों को पता चल जाए कि ये सजदा हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं है, ये इंसान की मर्जी है, तो इस दफ़ा हम भी यहाँ सजदा नहीं करें। वक़ालल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैन, और कहा अल्लाह ताला ने न तुम पकड़ो दो माबूद, इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, बेशक वो माबूद एक ही है। फ़इय्या फ़रहबून, खास मुझ ही से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईरान जो थे वो मजूसी थे, सूरज की और आग की परस्तिश करते थे। उनके नज़दीक खैर और नूर का खुदा अलग था जिसे वो यज़दा कहते थे, और शर का और तारीकी का खुदा अलग था जिसे वो अहरमन कहते थे। तो अल्लाह ने कहा कि माबूद एक ही है, खैर और शर कहाँ से आते हैं? ये अल्लाह ही की तरफ से है। इंसान की तकदीर की अच्छाई और बुराई किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के पास है। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, और उसी
اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے عبادت لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کہ بس اللہ کے علاوہ تم ڈرو گے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور جو بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں، فَمِنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پکڑتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ، تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ یعنی اچانک اگر کوئی دکھ سخت مصیبت آ جائے تو پھر بڑے سے بڑے لوگوں کی زبانوں پر کون سا لفظ آ جاتا ہے؟ اللہ۔ اور پھر یہ کفار مکہ کی بھی یہی عادت تھی کہ جب وہ بھنور میں پھنس جاتے یا طوفان کا شکار ہو جاتے تو اس وقت وہ کس کو پکارنے لگتے؟ ایک اللہ کو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ کھول دیتا ہے تکلیف تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اس وقت ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک بناتے ہیں۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ اس دکھ کو دور کر دیتا ہے پھر لات منات عزا جو ہے وہ یاد آ جانے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں ساتھ اس کو جو دیا ہم نے ان کو۔ فتمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مزے اڑا لو اور کفر و شرک کی باتیں کر رہے ہو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ کرتے ہیں واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے حصے اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو تم جھوٹ گھڑتے تھے۔ اور یہ ہم سورہ انعام میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی اور مویشی تو اللہ نے پیدا کیے، لیکن یہ کفار مکہ جو ہے اللہ کا حصہ بھی نکالتے اور یہ کھیتیوں اور مویشیوں میں سے اپنے شریکوں کا حصہ جو ہے وہ بھی ٹھہرا لیتے، اور پھر ان کے اوپر سواری ممنوع کر دیتے، ان کا دودھ نہیں، کسی کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام کے نام سے بتوں کے نام وقف کر دیتے۔ اللہ تم سے ضرور پوچھے گا یہ جو کچھ بھی جھوٹ گھڑا تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وَلَهُ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو سفارشی اور وسیلہ بناتے اور کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، چونکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خوشخبری دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی رحمان کے لیے تو بیٹیاں، وہ بھی ایک نہیں بہت ساری بیٹیاں، اور خود جب ایک بھی بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، چہروں پر سیاہیاں چھا جاتی ہیں۔ یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس دکھ سے جو اسے خوشخبری سنا دی گئی۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ روک لے اس کو اوپر رسوائی کے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو گاڑ دے مٹی میں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ بیٹی ہو گئی، کیا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں، یا میں اس کو اگر زندہ رکھوں تو ذلیل و رسوا داماد کے آگے، جہاں یہ بیاہی جائے ان قبیلوں کے آگے، کیا میں ذلیل و رسوا ہوتا رہوں؟ بات یہ ہے مال کی شراکت بھی برداشت نہ کی نا، کہ اگر بیٹی ہوئی تو مال میں داماد شریک نہ ہو جائے، اپنی شراکت تو تمہیں بڑی یاد آئی، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تم نے کیسے کیسے شریک بنا دیے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو نہیں مان لاتے آخرت پر، مثل السوء، ہر بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے ہر بلند مثال ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ گھٹیا لوگ ہیں اور ان کی مثالیں بھی گھٹیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اعلیٰ ترین ہستی ہے، اس کی مثالیں بھی بلند سے بلند ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ وہ چھوڑے اس پر کوئی بھی جانور، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، طرف وقت مقرر کے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ وہ مؤخر کر سکیں گے گھڑی اور نہ ہی وہ مقدم کر سکیں گے۔ یعنی شرارتیں تو ان کی ایسی ہیں کہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ فوراً عذاب دے دے پھر تو دنیا میں کوئی بچے ہی نہ۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ بارش ہی بند کر دے عذاب کی شکل میں، پھر تو سبزہ ہی نہ اگے، انسان تو مارا جائے، جانور بیچارے وہ بھی مارے جائیں۔ اس لیے اللہ ایک دم سے عذاب نہیں بھیج دیتا، لیکن وقت اس کا مقرر ہے، وقت مقرر پر اللہ جو ہے نیست و نابود بھی کر سکتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، وَتَأْسِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہی ہے، لا جرم کوئی شک نہیں، أَنَّ لَهُمُ النَّارُ ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ اس میں آگے دھکیل دیے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اس پر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا انعام تو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، مال و دولت تو ہمارے اوپر ہے، اور اگر آخرت آئی بھی تو اگر آج احسان ہے اللہ کا ہم پر تو کل بھی ہمارے اوپر احسان ہی ہوگا، کوئی شک نہیں کل تمہارے اوپر احسان نہیں ہوگا، کل تمہارے لیے آگ ہے۔ اللہ کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے رسول بھیجے تھے طرف امتوں کے آپ سے پہلے بھی، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ شیطان ہی ان کا ولی ہوگا اس دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر جس کا ولی اللہ ہے ظاہر ہے وہی جنت میں جائیں گے، اور دھوکے باز لوگ جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے سرپرست بن ہی نہیں سکتے، شیطان تو خود جو ہے وہ آگ میں ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے وہ جو انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت و رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ سے اختلاف یہی تھا کہ انہوں نے ابن اللہ تثلیث کا عقیدہ، اور یہودیوں نے بھی ایسے عقیدے اور حلت اور حرمت کے کام انہوں نے بھی دین میں جو ہے نا وہ اضافے کیے تھے، ان کے ساتھ تو اختلاف یہ تھا۔ اور کفار مکہ کے ساتھ اختلاف کیا تھا کہ اکیلا اللہ اس کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا سکتا ہے، کیا قیامت واقعی آئے گی؟ ہاں آپ کو دین اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اختلاف دور ہو جائیں، لیکن ہدایت و رحمت تو مومنین کے لیے ہی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ یعنی جس طرح زمین جو ہے وہ مردہ تھی، اور جب اس پر بارش ہوئی تو پھر ہر طرح کا سبزہ بھی اگا، اور بعض اوقات برسات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی بارش ہوتی ہے بہت سارے مینڈک چھوٹے چھوٹے جو ہے اس سے پہلے نام و نشان نہیں، لگتا ہے ایسے ہی ابھی اگ کر پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی جب تمہارا وقت بھی آ جائے گا تم زمینوں سے اگ کر کھڑے ہو جاؤ گے، اور وہی قیامت کا دن ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں البتہ عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مِن بَيْنِ فرث و دمین، درمیان گوبر کے اور خون کے، لبناً خالصاً سائغا للشاربین، دودھ ہے خالص ذائقے دار پینے والوں کے لیے۔ یعنی اس میں کتنی عبرت ہے کہ جانور نر اور مادہ خوراک تو ایک جیسی کھاتے ہیں، لیکن دودھ مادہ سے ہی، چونکہ مشینری اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور پھر اس کو دودھ بھی اس وقت جب اس کو حمل جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو پھر اس کے بعد دودھ، اور دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے، دو حبیث چیزوں سے، اتنا سفید دودھ ذائقے دار کہ اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، والاعناب، اور انگوروں سے، تتخذون منہ سکرا، تم پکڑتے ہو اس سے شراب، ورزقا حسنا، اور رزق اچھا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اس میں ایک چیز غور کریں، سکرن کو اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا، اور رزقا حسنا، اچھا رزق جو ہے یہ الگ بیان کیا، گویا ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ نے رزق حسن سے الگ کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ ان قریب شراب جو ہے وہ حرام ہونے والی ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبالی، کہ تو پکڑ پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر، اور درختوں سے، ومما یعرشون، اور اس سے جو وہ چڑھاتے ہیں، یعنی شہد کی مکھی، اور یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں نا یہ ملکہ مکھی ان کی ملکہ ہوتی ہے، مونس مکھی، اور پھر ساری شہد کی مکھیاں اس کی بڑی تابع فرمان ہوتی ہیں۔ اور پھر چھتا بھی آپ دیکھیں کہ 6 ضلعوں والا چھتا ہوتا ہے، ہر ضلع اتنا برابر ہوتا ہے مساوی لمبائی کا، بیچ میں کہیں کوئی گیپ
غیب نہیں ہوتا۔ یہ عقل کس نے دی تھی؟ اس رحمان نے ہی دی، اور پھر وہ اپنے پہاڑوں پہ، درختوں میں، بیلوں پر وہ اپنے گھر بنا لیتی ہیں۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو کھا ہر طرح کے پھلوں سے، فصل کی، پھر چل سبل ربک ذللا، اپنے رب کے ہموار راستوں پر، یخرج من بطونہا، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب شہد، مختلف الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک بھی چیز کی البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچ بچار کرتی ہے۔ اور پھر یہ رس چوستی ہیں، اور کہیں دور بھی چلی جائیں، راستے میں بے شک بہت سارے چھتے ہیں، یہ واپس اپنے ہی چھتے میں آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شہد جو ہے وہ ان کے پیٹوں سے پیدا کر دیتا ہے۔ شہد کے رنگ بھی مختلف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، پچھنے لگانے میں، اور داغ دینے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ جو پھیرا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ یعنی جب انسان خوراک کھاتا ہے اس وقت اس کی نشو نما ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر اتنی ہی خوراک کھاتا رہے، پھر وہ بڑا نہیں ہوتا، پھر وہ بڑھاپے کی طرف ہی جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، پھر ایک ایسی عمر آ جاتی ہے کہ وہ بوڑھا اتنا ہو جاتا ہے کہ عقل رکھنے کے باوجود وہ کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد رذیل عمر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے آگے 2 مطلب ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رذیل عمر سے پہلے ہی فوت کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جائے لیکن عقل جو ہے اس کی کام کرتی رہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض۔ ہاں جی، اس آیت کو انڈرلائن کریں، اور یہ آیت مجھے قرآن میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی پسند ہے، لیکن یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر، پھر رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، کیا وہ لوٹانے والے ہیں اپنے رزق کو، علامہ ملکات، اوپر ان کے جن کے مالک ہوئے ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پس اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت مال و دولت دیا ہو، فضیلت دی ہو رزق میں، اور اس کے بہت سارے نوکر چاکر ہوں، تو کیا وہ بندہ ایسا کرے گا کہ اپنا رزق اپنے نوکروں میں، غلاموں میں برابر کا تقسیم کر کے سارے آپس میں برابر ہو جائیں؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا۔ تم تو مخلوق ہو کر مخلوق کو اپنے برابر برداشت نہیں کرتے ہو، میں اللہ تو خالق ہوں، میں خالق ہو کر مخلوق کو کیسے اپنے برابر برداشت کروں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا، اور بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس باطل پر وہ ایمان لائیں گے؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کریں گے۔ یعنی بقائے زندگی کے یہ رشتے تمہیں کس نے دیے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، اور پھر اللہ پر ہی ایمان لاؤ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی سوا ایسوں کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، شیئاً کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے۔ بارش کون برساتا ہے؟ غلہ کون اگاتا ہے؟ تو پھر یہ معبود جھوٹے جنہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، نہ آسمان میں نہ زمین میں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر انہیں اللہ کا شریک اور سفارشی کیوں بنا دیتے ہو؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور پھر مثالیں لے کے آ جاتے ہیں، جی بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیروں مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بھئی اللہ کے لیے مثالیں بیان
نہ کرو۔ بادشاہ کو تو وزیروں مشیروں کی ضرورت ہے، کیونکہ بادشاہ انسان ہے، اس کے سونے کا وقت ہے، اس کے کھانے کا وقت ہے، ہاں اسے تو احتیاج ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا بادشاہ نہیں ہے۔ کیا تم نے اللہ کو دنیا دار بادشاہ، دنیا والا بادشاہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اللہ کو تو نیند بھی نہیں، اللہ کو اونگ بھی نہیں، وہ ہر وقت تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایسی مثالیں اللہ کے لیے بیان مت کرو۔ اور چھت دور ہے نا، اس لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے، وہاں کسی وسیلے اور سیڑھی کی ضرورت نہیں۔ یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان مت کرو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی ہے اللہ نے مثال ایک بندے کی، ایک غلام کی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر۔ وما رزقناہ منا رزقا حسنا، اور وہ جسے ہم نے دیا ہو اپنے پاس ایک اچھا رزق، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، پھر وہ خرچ کرتا ہے اس سے چھپے اور کھلے۔ هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے مثال بیان کر کے توحید کے فرق کو واضح کیا ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو خود بھی غلام ہے اور مملوک ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آقا کے مال میں تصرف کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، مرضی بھی اپنی وہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ جو ہے جسے اللہ نے بڑا مال و دولت دیا اور جب چاہے وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بندے آپس میں برابر ہیں؟ اب ظاہر ہے کفار مکہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ برابر ہیں، تو ظاہر ہے اگر برابر کہہ دیں تو ان کے اپنے عقیدے پہ زد پڑتی ہے، اور اگر خاموش رہیں تو پھر تعریف کس کی سامنے آ گئی؟ الحمدللہ۔ یہ مثال ان کے جھوٹے معبودوں کی ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، اپنی کوئی چیز نہیں، اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے، خزانے بھی اس کے، قدرت بھی اس کی، جیسے چاہے وہ خرچ کرے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے شرک سے بچ جاؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اور بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، بہرا بھی، لا يقدر علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے، وَهُوَ كَلٌّ، اور وہ بوجھ ہے، علی مولاه، اپنے آقا پر، اینما یوجہہ، جہاں کہیں وہ اس کو بھیجتا ہے، لا یاتی بخیر، وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، هل یستوی، کیا برابر ہے یہ، ہوا یہ، ومن یأمر بالعدل، اور وہ جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وَهُوَ علی صراط مستقیم، اور وہ اوپر سیدھے راستے کی ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کا ایک غلام ہے، گونگا بہرا ہے، مالک اسے جہاں بھی بھیجے وہ الٹ ہی کام کر کے آتا ہے، اور ایک دوسرا ہے جو عدل کے ساتھ، عدل کی روش پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، عقل کے ساتھ چل رہا ہے، دوسروں کو بھی عقل کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی آپس میں برابر نہیں، گویا کافر اور مومن بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر جھپک آنکھ کی، أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے زیادہ قریب، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی سب سے زیادہ کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، جانوروں کے بچے تھوڑی دیر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ سال تک تو ہو سکتا ہے وہ چلے پھرے بھی نہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوں بڑا ہوتا ہے، یہی آنکھیں، کان اور دل، یہ جب ان کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ اونٹوں کی بہت بڑی قطار کو لگام پکڑ کے اپنے تابع کر کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم کس کے شکر گزار ہو جاتے؟ اس اللہ کے کہ جس نے تمہیں ایسی آنکھیں دی، ہاں کثیر العمل، اور پھر اللہ نے ایسے دل دیے اور پھر ایسے ہاتھ بھی دیے جو کثیر العمل ہے، جانوروں کے ہاتھوں سے بہت بہتر ہاتھ اللہ نے دے دیے، اتنی نعمتیں دی، تو شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ علام یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الا الطیر،
تمہاری طرف پرندوں کے مسخرات فی جو السما، وہ مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں تھام رکھا انہیں مگر اللہ نے ہی، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اور پرندے جب اڑتے ہیں اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جب وہ اوپر جائیں تو پر پھڑ پھڑاتے ہی رہیں، وہ اپنے پروں کو بند بھی کر لیتے ہیں اور پھیلا بھی لیتے ہیں، تو اس وقت انہیں کون اڑا رہا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے تمہارے گھروں سے سکون، وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیا تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے بیوتن گھر، تستخفونہا، تم انہیں ہلکا سمجھتے ہو، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، اپنی کوچ کے دن اور اپنی اقامت کے دن، ومن اصوافہا، اور ان کے بالوں سے، واوبارہا، اور ان کی پشم سے، ان کی اون سے اور ان کی پشم سے، واشعارہا، اور ان کے بالوں سے، اساساً ساز و سامان ہے، ومتان، اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک، یعنی ایک تو وہ مستقل گھر ہے جو اینٹ سیمٹ اس سے بنتے ہیں، ہاں، اور دوسری طرف وہ گھر ہے جو خانہ بدوشوں کے ہیں، یہ جانوروں کی کھالوں سے خیمے جو ہے جب کوچ کرتے ہو تو اٹھا لیتے ہو، جب رہنا ہو تو ان کو گاڑ لیتے ہو، اور پھر ان جانوروں کے بالوں سے، ان کے جو ہے اون سے جو ہے تم اپنے ساز و سامان جو کچھ بھی سامان ہے بناتے ہو، اور اس کے علاوہ ان جانوروں سے دوسرے فائدے بھی اٹھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، سواریاں بھی کرتے ہو، اور ان کی کھالوں سے بھی مختلف قسم کے سامان بناتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلقا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے اسے جو پیدا کیا، ظلالا، سائے، وجعل لکم من الجبال، اور بنا دیا تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنانا، غاریں، وجعل لکم سرابیلا، اور بنا دیا تمہارے لیے قمیص، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، وسرابیلا تقیکم باسکم، اور وہ قمیص یعنی زرہ جو تمہیں جنگ سے بچاتی ہے، کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے سایوں کا انتظام بھی کیا، پہاڑوں میں غاریں بھی بنا دیں تاکہ بوقت ضرورت فائدہ اٹھایا جا سکے، اور پھر گرمی کا ذکر آیا کہ قمیص تمہیں گرمی سے، چونکہ مکہ میں موسم گرم ہی ہوتا ہے، ہاں کبھی زیادہ گرم کبھی کم گرم، تو اس لیے کہا قمیص تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، اور زیریں سامانے جنگ، کیوں اللہ یہ نعمتیں کا احسان جتا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں، یعنی سب کفار جو ہیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور دل سے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی دنیا داری نہ ختم ہو جائے، یہ عہدے نہ ختم ہو جائے، سرداریاں، وہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ توبہ قبول کیے جائیں گے۔ ہر امت کا گواہ اس کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور جب یہ گواہیاں ہو رہی ہوں گی تو کافر لوگوں کو تو بولنے کی قوت اجازت ہی نہیں دی جائے گی، اور اس وقت وہ توبہ مانگنا شروع کریں گے تو انہیں توبہ کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شُرَكَاءَهُمْ، اپنے شریکوں کو، قالوا، تو وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہے ہمارے شریک وہ جو تھے ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ، فالقوا الیہم القول، تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو، انکم لکاذبون، بے شک تم تو جھوٹے ہو۔
یعنی یہ شریک کہیں گے یا اللہ یہ ہیں وہ شرکا خود ساختہ جنہیں ہم نے بنا رکھا تھا، کچے سہارے بنا رکھے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہاں ان کو ہم پکارا کرتے تھے، وہ فوراً پلٹا کے بات کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری سفارشیں بناؤ یا ہمیں جو ہے وہ وسیلے مقرر کرو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی عبد القادر جیلانی کہیں گے میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے غوث پاک بنا لیں، اور گنج بخش یہ نہیں کہیں گے علی حجویری کہ مجھے کہ گنج بخش بنا لینا۔ اور ایک شخص نے ان کی زندگی میں ان سے کہا کہ گنج بخش، تو انہوں نے کہا گنج بخش خداست، میں تو خزانے نہیں بخش سکتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو زندگیوں میں یہ کہہ کے گئے، لیکن بعد میں لوگوں نے اگر بنایا تو وہ روز آخرت انکار کریں گے، یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن فرما برداری۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور کھو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گھڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن وہ کہیں گے ہم فرما برداری کرتے ہیں، لیکن سارے جھوٹے قصے کہانیاں جو ہیں سب ختم ہو کے رہ جائیں گے اور ان کی فرما برداری بھی قبول نہ کی جائے گی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم زیادہ دیں گے انہیں عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، بوجہ اس کے جو وہ فساد پھیلاتے تھے۔ یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور اللہ کی راہ سے بھی روکا تو عذاب دگنا ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں گواہ علیہم ان پر، من انفسہم انہی کے نفسوں میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں بیان ہے ہر چیز کا، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ یعنی ہر امت میں گواہ اس کا نبی ہوگا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام امت تک پہنچایا، اور پھر امتیں انکار کر دیں گی نافرمان لوگ کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان نبیوں پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ نبیوں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، ہم نے آپ کو کتاب دی جس میں ہدایت کے موضوع سے ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور اس میں رحمت ہے۔ مومنین کو رحمت کیا ہے؟ قلبی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دنیا کی زندگی میں صبر کی توفیق ملتی ہے، اور آخرت کی خوشخبریاں بھی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ منع کرتا ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے اور ناحق سرکشیوں سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یعنی تین چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور تین چیزوں سے روکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عدل، اور دوسری چیز ہے احسان۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تول کر دے دے تو یہ عدل ہے، لیکن اگر کچھ جھکتا ہوا تول دے دے تو یہ احسان ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا اس طرح ہر معاملے میں، صرف یہ چیز لینے دینے میں نہیں، ہر معاملے میں اگر حقوق کا اس طرح خیال رکھا جائے تو ان معاشروں میں کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگر قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے تو آپس میں کیا ہوگی؟ صلہ رحمی بھی بڑھے گی اور آپس میں محبت بھی بڑھے گی، اور زکوٰۃ کے حقدار سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ہی ہوا کرتے ہیں، پھر اپنا پڑوس دیکھیں، اپنا محلہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ بے حیائیوں سے اور ان اسباب سے بھی روک دیتا ہے جو زنا تک لے جائیں۔ یہ لواطت بھی ہو سکتی ہے، یہ فلم سین میں یہ ساری چیزیں، یہ افسانے، ڈرامے، یہ میڈیا آج کل آپ دیکھیں اریاں تصاویر، نہ جانے کیا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائیوں سے بچ جاؤ، اور منکر ہر برا کام اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ بغش کہتے ہیں ناحق سرکشیاں، کہ انسان کسی دوسرے کے حقوق جو ہے وہ مارنے شروع کر دے، اپنا حق تو زیادہ طلب کرے اور دوسروں کے حقوق تلف کرے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کام کرنے ہیں وہ کرو، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے باز آ جاؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کر لو، اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کہ تم وعدہ کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم
توڑ دو قسموں کو بعد توکیدہا اس کی مضبوطی کے بعد، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا اور بے شک بنایا ہے تم نے اللہ کو اوپر اپنے کارساز، ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا عہد تو عہد الست ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ کا نام جب بیچ میں آ کر کوئی عہد ہو جائے، یہ عہد انسانوں کے ساتھ ہو، نکاح منگنی کے ہو یا خرید و فروخت کے ہو، یہ کچھ بھی ہو، انہیں مت توڑو اور قسمیں بھی مت توڑو، کیونکہ تم نے اللہ کا نام لے کر یہ جو قسمیں کھائی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ دیا اپنا سود من بعد قوت کے بعد، انکاسا ریزہ ریزہ، تتخذون ایمانکم تم پکڑتے ہو اپنی قسموں کو، داخلا بینکم آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ، ان تکون امۃ ہی اربا یہ کہ ہے ایک امت وہ زیادہ چڑھی ہوئی ہے، من امت دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے اس کے ساتھ، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ ضرور بیان کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور مکہ میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ پاگل عورت تھی، اس کا نام خرقہ پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ دن بھر سود کاٹتی رہتی اور رات کو جو ہے اپنا سود کاتا ہوا خود ہی ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اللہ نے کہا تم اپنے عہد و پیمان کو کچے دھاگوں کی طرح مت کرنا، اگر کسی سے کوئی عہد کر لیا ہے اس عہد کو نبھاؤ۔ اور کفار مکہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ کسی ایک قوم قبیلے سے عہد کر لیتے، جب دیکھتے کہ دوسرا قبیلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ پہلے لوگوں سے اپنا عہد توڑ کر دوسرے لوگوں سے دوستی کر لیتے۔ اسی طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیے ہوئے عہد توڑے اور دوسروں کے ساتھ دوستیاں کر لی۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے عہد کوئی کچے دھاگے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کا کردار ایسا ہے، اس لیے اعلیٰ اقدار کی حفاظت کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہتا تو کر دیتا تمہیں ایک ہی جماعت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اگر تم اپنے عہد کی پاسداری کرو گے تو اسلام کی طرف لوگ آئیں گے تمہارا کردار دیکھ کر، ورنہ یہ کام تو اللہ کی ذات بھی کر سکتی ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے، ہدایت پر اللہ مجبور بھی کر سکتا ہے سارے لوگوں کو، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے قوت ارادہ اور اختیار دیا ہے، اور تم اپنا کردار جو ہے اس کو بچا کے رکھو تاکہ اسلام کی ساکھ جو ہے وہ برقرار رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور نہ تم پکڑو اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ دھوکے کا ذریعہ آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا پھر ڈگمگائے جائیں گے قدم اس کی مضبوطی کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم چکھو گے برائی کو، بِمَا صَدَدتُّمْ جو تم نے روک دیا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی تم اگر یہ دیکھو کہ ایک طرف مال و دولت ہے اور ایک طرف قسم ہے، اور تم قسم توڑ کے مال و دولت کی طرف تم لگ جاؤ تو پھر تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور لوگ بھی کہیں گے کہ یہ تو کافروں کی طرح ان مسلمانوں کی بھی روش ہے، وہ اسلام سے رک جائیں گے اور تم اسلام سے روکنے کا سبب بن جاؤ گے، تو گویا تمہارے لیے بھی پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے قیمت تھوڑی، انما عند اللہ ہوا خیر بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ یعنی ایک طرف عہد ہو اور ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہو، دنیا کا مال و دولت مت حاصل کرنا، اپنی اعلیٰ اقدار کی حفاظت کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، قسموں کو مت توڑنا، چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ ما عندکم ینفد جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر، بِأَحْسَنِ ساتھ زیادہ اچھے کے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ اقدار کی حفاظت کرو گے تو پھر اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل یہ جنگ بدر میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، لیکن راستے میں کافروں کے ہتھے چڑھ گئے،
उन्होंने इस वादे पर छोड़ा कि तुम बदर में शिरकत नहीं करोगे। जब ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, हालांकि ये 313 थे बदर में, एक एक बंदे की जरूरत थी। जब इन्होंने हुज़ैफा बिन यमान ने बताया कि हम तो काफिरों को ये वादा दे के आए हैं, आपने कहा तुम जंग में शिरकत नहीं कर सकते, अपना वादा जो है उसको पूरा किया जाएगा। मन अमिला सालिहान मिन ज़करिन, जिसने अमल किए नेक मुजक्कर में से, औ उनसा या मोनस, वहुवा मुमिनून, और वो मोमिन भी हो, फलनुहयिजन्नहु हयातन तय्यबा, हम जिंदा रखेंगे उसे एक पाकीज़ा जिंदगी, वलनजयन्नहुम, और हम जरूर बदला देंगे उन्हें, अजरहुम उनका अजर, बेअहसनी साथ ज्यादा अच्छे के, मा कानू यामलून जो वो अमल करते थे। यानी पाकीज़ा जिंदगी ये है कि कल्बी इत्मीनान मोमिन को मिलता है, उसके माल में अल्लाह बरकत देता है और उसकी जिंदगी मुतमईन होती है। और फिर जो जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े उसने नेकियां की होंगी, तो सबसे ज्यादा बड़ी नेकी का जो अजर होगा, बाकी छोटियों को भी उसके मुताबिक ही अल्लाह अजर दे देगा। फैज़ा क़राअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाह, और जब तू कुरान पढ़े तो पनाह मांग अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। यानी कुरान पढ़ने का एक अदब क्या है कि इससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए कि कुरान को हमने समझना है। अव्वल तो शैतान कुरान के पास ही नहीं आने देता, लेकिन अगर एक इंसान आ जाए तो फिर उसको तरह तरह के शुकूक व शुबहात में असल मतलब नहीं समझने देता। तो इसलिए हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं कि जो इसका असल मकसद है सिराते मुस्तकीम का, हमें समझ में आए तो वही समझ में आए। इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू, बेशक नहीं है उसके लिए कोई भी गलबा उन लोगों पर जो ईमान लाए हैं, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर वो भरोसा करते हैं। शैतान का वार मोमिनीन पर और अल्लाह पर भरोसा करने वालों पर नहीं चलता। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक उसका गलबा तो उन्हीं लोगों पर है जो उसको दोस्त रखते हैं, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो उसके साथ शिर्क करने वाले हैं। फैज़ा बद्दलना आयतम मकाना आया, और जब हम बदल देते हैं आयत को किसी आयत की जगह, वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु, और अल्लाह खूब जानता है साथ उसके जो वो उतारता है। कालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा अंता मुफ्तर, बेशक तू तो घड़ लेने वाला है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर उनके इल्म नहीं रखते। जब वो क़यामत मसलन एक आयत है ना कि क़यामत कब आएगी, काफिर पूछा करते थे, तो मुख्तलिफ अंदाज में जवाब, किसी जगह जवाब दिया कि अचानक आ जाएगी, किसी जगह जवाब क्या उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, किसी जगह जवाब ये दिया कि जब आ जाएगी तो उसे कोई टाल ना सकेगा, किसी जगह जवाब ये दिया कि जब आ जाएगी तो किसी का ईमान लाना उसके लिए फ़ायदा मंद ना होगा। ये जो हम आयतें बदल बदल कर रखते हैं, या इसका ये मतलब भी है कि एक हुक्म अल्लाह ने पहले दिया, जैसा कि कुरान के अंदर ही था कि जो औरत फोत हो जाए 1 साल तक उसे घर से ना निकालो और उसको मालो मता जो है वो दो, लेकिन फिर अल्लाह ने हुक्म क्या नाजिल कर दिया, 4 महीने और 10 दिन बेवा की इद्दत ये मुकर्रर कर दी, और वरासत में उसका हक दे के नान नफका भी उसका मसला भी हल कर दिया। अब काफिर ये कहते हैं कि ये कुरान तो आप खुद से घड़ रहे हैं, जैसे जैसे हालात होते हैं वैसा वैसा आप जो है घड़ घड़ के जवाब दे रहे हैं। अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो एक ही दफा एक ही हुक्म ना आ जाता, ये सारे का सारा एक जगह ना आ जाता। अक्सरियत इसका इल्म नहीं रखती। आगे अल्लाह बताता है कि मैंने इसको क्यों इस तरह थोड़ा थोड़ा करके जो है, या नासिख मनसूख ये क्यों हुए हैं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, नज़्ज़लहु रूहुल कुदूस, उतारा है इसको जिब्रील अमीन ने, मेरे रब का आपके रब की तरफ से, बिलहक की हक के साथ, लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि वो साबित रखे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, वहुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और हिदायत और खुशखबरी मुसलमानों के लिए है। यानी ये कुरान मुकद्दस फरिश्ते ने उतारा है जो ईमानदार भी है, और इसके अंदर बातिल की कोई आमेजिश नहीं हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरा है, आप भी सादिक और अमीन है। और इसके उतारने का मकसद क्या है, ताकि ईमान वालों के दिलों को अल्लाह ताला जमा के रखे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारा एकदम कुरान उतर जाए, यानी तसल्ली पहले उतर आए और गम इंसान को बाद में आए। जो जो सहाबा के साथ तकरार होती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरार होती, तो ही कुरान जो है वो नाजिल होकर आपको तसल्ली देता। वलकद नालमु अन्नहुम यक़ूलूना, और बेशक
ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، بے شک اس کو سکھایا ہے ایک بشر نے، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان وہ جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اعجمی اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو عربی زبان ہے کھلی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اجمی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، تو جب آپ ان کو کچھ نصیحت کرنے جاتے یا وہ آپ سے کچھ سیکھنے آتے تو فوراً مشہور کر دیا کہ بھئی آپ ان سے قصے کہانیاں سیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نبی ہوں، میرے اوپر کلام اترا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تو اجمی ہیں، وہ تو خود صحیح طرح سے عربی بول ہی نہیں سکتے۔ اور قرآن جو ہے یہ ادب کا ماسٹر پیس ہے، اور یہ وہ ماسٹر پیس ہے کہ جب تمہیں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا دو، تم بنا نہیں سکتے، تو وہ اجمی کیسے اس قرآن کو سکھا سکتے ہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ گڑتے ہیں وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیات پر، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ، اور یہ لوگ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ قرآن میرے نبی نے نہیں گھڑا، وہ تو صادق اور امین تم خود کہتے تھے، اور جو بندہ تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہے ہو، کبھی ساحر، کاہن، دیوانہ کہتے ہو، جبکہ تمہارے دل بھی نہیں مانتے کہ یہ ساحر ہے یا کاہن دیوانہ، جھوٹ تو تم لگا رہے ہو۔ من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ولکن من شرح بالکفر صدرا، اور لیکن جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، اور دوسری طرف ہے عزیمت کی راہ۔ صحابہ نے عزیمت کی راہ کو اپنایا، اور رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کے اپنا زبان سے کوئی ایسا کلمہ کفر کہہ دے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو تو اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا۔ سیدنا عمار بن یاسر، ان کی والدہ اور ان کے والد یاسر، یہ سارے ابو جہل کے غلام تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر کے سامنے ابو جہل نے سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا، باپ کو شہید کیا۔ جب ان کی باری آئی تو ابو جہل نے کہا یہ کلمہ بول دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے بول دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا دل کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا اور میں نے بتوں کی شان کہہ دی، تو آپ نے فرمایا اگر آئندہ بھی، یہ آیت نازل ہو گئی، اگر آئندہ بھی ایسا کوئی موقع آئے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھا لینا، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ میں سے یہ ایک مثال ہمیں ملتی ہے۔ بلال حبشی کیا کہتے رہے؟ احد احد، عزیمت کی راہ کو اپنایا۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جب وہ اسلام میں آئے، مصائب دیکھے اور فوراً کفر کی آرام طلب زندگی میں واپس لوٹ جائے، اس کا دل مطمئن ہی نہ رہے، ان پر اللہ کا غضب جو ہے وہ اترتا ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہ کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو واپس کفر کی زندگی میں لوٹ جائے اور عزیمت کی راہ کو اختیار نہ کر سکے تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ وہ غافل ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے تھے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی ہجرت حبشہ ہے، اس کی طرف چلے گئے۔
मुसलमान सख्त आजमाइशों में गुजरे, फिर ये वापस आए मदीना, फिर जिहाद किए और इन्होंने सब्र किए। और उम्मे हबीबा जो हैं वो भी हिजरत कर गई थी हबशा की तरफ, और उनका शोहर भी वहाँ जाकर शोहर जो है वो मुर्तद हो गया। उम्मे हबीबा तो बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल होता है। इतने मसाइब बर्दाश्त किए, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और उम्मे हबीबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। गोया दुनिया में भी अल्लाह ताला ने इन मुहाजिरीन को खुश किया और आखिरत में भी इनका बहुत बड़ा अजर है। यौमा ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन आ जाएगी हर जान झगड़ा करेगी अपने ही नफ्स के बारे में। व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने अमल किए। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म न किए जाएंगे। यानी उस रोज सबको अपनी फिक्र होगी, माँ बाप बहन भाई मियाँ शोहर किसी की जो है किसी को फिक्र नहीं होगी। हर बंदा ये चाहेगा हाय मुझे ही बख्श दिया जाए। वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन, और बयान किया अल्लाह ताला ने मिसाल एक बस्ती की, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, थी वो अमन वाली मुतमइन, याती हर रिस्क रगदन, आता था उसके पास उसका रिस्क बाफरागत, मिन कुल्ली मकान, हर जगह से खुला रिस्क आता था हर जगह से। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, तो उसने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई, तो चखा दिया उसे अल्लाह ने लिबास भूख का, वल खौफ, और खौफ का, बिमा कानू यसनाउन, बवजह उसके जो वो करते थे। यानी मक्का था, काबा की तौलियत थी, इर्द गिर्द के लोग इनकी मुशरिकीन की इज्जत किया करते थे, और फिर हर जगह से नजराने चढ़ावे इनके पास आ जाया करते थे। अल्लाह का रिस्क वाफर इनके पास था। इन्हें तो चाहिए था कि अल्लाह की नेमतों की कदर करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते, लेकिन इन्हें सरदारी छिन जाने का खौफ लाहक हो गया और इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर वो कहत मुसल्लत कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से कि अल्लाह इन पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने जैसा कहत नाजिल कर दे, और फिर 7 साल इनके ऊपर कहत जो है वो अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, और अलबत्ता बेशक आए थे उनके पास, आया उनके पास रसूल उन्हीं में से। फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने उसको झुटला दिया। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, तो पकड़ लिया उनको अजाब ने। वहुम ज़ालिमून, और वो जालिम थे। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, फिर खाओ उसमें से जो दिया तुम्हें अल्लाह ने हलाल पाक। वशकुरू निअमतुल्लाह, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम उसी की इबादत करते। यानी हिल्लत और हुर्मत के जुमला इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। उसी के दीन को मान लो और उसी की नेमतों को इस्तेमाल करके उसका शुक्रिया अदा करो। और शुक्रिया क्या है? कि सिर्फ उसी की इबादत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, बेशक उसने हराम किया है तुम पर मुर्दार को, वद्दमा, और खून, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बि, हर वो चीज़ जो गैरुल्लाह के नाम पर मशहूर हो जाए। फमन इस्तुरा गैर बागिन वला आद, तो जो कोई मजबूर हो जाए, ना बगावत करने वाला और ना हद से गुजरने वाला। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला रहम करने वाला है। यानी यहूदो निसारा ने भी बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम, हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लिया था, और कुछ उनके जुर्म की वजह से उन पर हराम हो गई। इसी तरह कुफारे मक्का ने भी बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम नाम रख रख के खेती जानवर, कुछ को कहा कि ये इसको फलां खाएगा फलां नहीं खाएगा, हिल्लो तो हुर्मत अपने कब्जे में कर ली। हालांकि पहली सारी शरीयतों में भी ये 4 चीज़ें ही हराम थी। मुर्दार हराम है, खून हराम है, ज़िबा करते वक्त जो रगों से खून निकले हराम है, खिंजीर का गोश्त, सूर का गोश्त हराम है, हर वो चीज़ जिस पे गैरुल्लाह का नाम आ जाए। बकरा ज़िबा करते वक्त अगर ईसा का भी नाम उस पर आ जाए तो वो बकरा हराम हो जाता है। इमाम जाफ़र सादी के नाम के कूंडे हों वो भी हराम है, 11वीं शरीफ हो वो भी हराम है, बीबी फातिमा की सहनक हो वो भी हराम है, सैदू साहब का बकरा हो वो भी हराम है। काले सदके, ये काली देवी की भेंट चढ़ते हैं
جو کہنا کہ جی آپ کالا بکرا ہی کریں یا کالا مرغا ہی کریں، یہ غلط ہے بات، اس میں شرک کی آمیزش جو ہے، ہاں یہ ساری چیزیں جس پر غیر کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مجبور ہو جائے، اسے حلال کچھ نہیں مل رہا، جان بچانے کی حد تک وہ اتنی چیز کھا سکتا ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ تم کہو اس کے لیے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم گھڑ لو اللہ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کبھی بھی فلاح نہ پائیں گے۔ کسی کی عبادت یا سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، اگر اللہ کے قانون میں حلت اور حرمت اپنی مرضی سے داخل کر دیں تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، شرک۔ اور جو لوگ ان لوگوں کے پیچھے لگ کے ان کی حلال کردہ چیزوں کو، لوگوں کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کر لیں اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کر لیں، وہ لوگ بھی مشرک ہو جاتے ہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک، ہم نے حرام کر دیا جو ہم نے بیان کیا تھا آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی کل ذی ظفر، ہر کھر والا جانور، ناخن والا جانور ان پر حرام ہو گیا، گائے اور بکری کی چربیاں جو ہیں وہ بھی ان پر حرام ہو گئی، اور پھر یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ بھی نہیں پیا کرتے تھے۔ کچھ خود ساختہ پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر خود سے بھی لگا رکھی تھی، اور ان کی شریعت میں بھی حرام یہی چار چیزیں تھی جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت، نادانی کے ساتھ، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو عمل برا نادانی سے ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ برا عمل ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ جی برائی ہو گئی ہے، فوراً توبہ کر لیں، اور اگر لوگوں کے حق مارے ہیں تو ان کی اصلاح بھی کر دے، ان کے حقوق ان کو معاف کروا لے، یا ان کے حقوق ان کو واپس کر دے، تو اس کے بعد اللہ ان کی بخشش کر دے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے امت فرما بردار اللہ کے لیے، حنیفاً یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا، جبکہ وہ اکیلے شخص کو، گویا ایک امت جو توحید کے رستے میں کام کرتی ہے اور شرک کے خلاف جو محاذ ہوتا ہے اس میں لڑتی ہے، گویا ایک امت نے جتنا کام کیا وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اس کو چن لیا، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اسے دنیا میں بھی اچھائی دی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی تیری طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو پیروی کر ابراہیم حنیف کے مذہب کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی توحید پر قائم ہے جس توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے جس کا حکم دیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک بنایا گیا تھا ہفتہ ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ اس کے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ شریعت ابراہیم میں بھی جمعے کا دن ہی تھا، اور سب نبیوں کو یہ جمعے کا دن ہی دیا گیا، لیکن یہودیوں نے بڑا اختلاف کیا اپنے نبی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا، اور اتنا سخت سست عقیدہ اللہ کے بارے میں، انہوں نے کہا 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور یہ جمعے کا دن تھا جب اللہ فارغ ہوا، ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی، نعوذ باللہ، ہمیں تو ہفتہ ہی چاہیے۔ جب انہوں نے ضد کی، اللہ نے ہفتہ دے دیا ان کو، اور اللہ نے کہا
अब हफ्ता के दिन सारा दिन तुम लोग इबादत करोगे, दुनियावी कोई काम तुम उसमें नहीं कर सकते। और फिर मछलियां पकड़ने वालों ने क्या किया, फिर वो उसमें पूरे भी ना उतरे। इसी तरह ईसाइयों ने भी इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा हमें हफ्ता नहीं, हमें इतवार चाहिए। अल्लाह ताला ने उन्हें इतवार दे दी और मुसलमानों ने उसी हुक्म को मान लिया और जुमे के दिन को ही वो इबादत करते हैं। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, और बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और झगड़ा कीजिए उनसे उस अंदाज से जो ज्यादा अच्छा है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, बेशक आपका रब खूब जानता है उनको जो गुमराह हो गए हैं उसके रास्ते से। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वाले लोगों को। यानी हिकमत के साथ जो है, वक्त बे वक्त नहीं, लोगों की चाहत भी देखें कि लोग सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी उकताहट को भी देखना चाहिए कि उकता ना जाए। बड़ी हिकमत के साथ इस दीन को आगे फैलाना है, इसे हार जीत का मैदान भी नहीं बनाना। अगले बंदे को पता चले कि तबलीग करने वाला मेरा हमदर्द है, ये मुझसे जीतने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा। अच्छी नसीहत के साथ जो है उनको अच्छे अंदाज से, उनको प्यार मोहब्बत से अल्लाह की तबलीग जो है अल्लाह के रास्ते की करें। और अगर दलील बाजी भी करनी, झगड़ा यानी दलील देनी पड़े, तो अच्छे अंदाज से दलील। कुछ लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, वो दलीलों के बगैर मान जाते हैं, लेकिन कुछ झगड़ालू लोग होते हैं, उनको दलील दिखाओ लेकिन अच्छे अंदाज से दिखाओ। वैना कब तुम, और अगर तुम ताकुब करो यानी बदला लो, फाकिबू बिमिस्लि मा उकिबतुम बिही, तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हारे ऊपर ज्यादती हुई है। वला इन सबरतुम, और अलबत्ता अगर तुमने सब्र कर लिया, लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, अलबत्ता ये बेहतर है सब्र करने वालों के लिए। अगरचे कि इस तबलीग के मैदान में या किसी भी मैदान में अल्लाह ने बदला लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन बदला उतना ही लिया जाएगा जितनी किसी ने ज्यादती की है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा अगर सब्र कर लोगे तो तबलीग के मैदान में ये ज्यादा बेहतर बात होती है। जंग बदर में सहाबा इकराम का मुसला किया था लाशों का काफिरों ने, नाक, आंखें, नाक काट दिया, कान काट दिए। और फिर मुसलमानों के दिल में भी ये ख्याल आ सकता है कि हम भी इनसे अब किसी जंग में इनके साथ इसी तरह सलूक करें। अल्लाह ने कहा अगर सब्र करके माफ कर दोगे तो तबलीग के मैदान में अच्छे नताइज जो है वो सामने आएंगे। ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से ही फैला है। आप लोगों को माफ कर दिया करते थे तो दीन के अंदर लोग जो है वो शामिल हो जाते थे। वासबिर, और सब्र कीजिए, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और नहीं है आपका सब्र करना मगर अल्लाह ही के साथ। वला तहज़न अलैहिम, और आप इन पर गम ना खाइए। वला तकु फी ज़ैक़ि मिम्मा यमकुरून, और ना तो हो जा बीच तंगी के उससे जो वो चालें चलते हैं। और ज़ाहिर है मुखालफिन की शरारतों पे सब्र करना कोई छोटा काम तो नहीं है, ये बड़े हौसले का काम है। लेकिन अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से ये काम भी आसान हो जाता है। ए मेरे महबूब, आप इनकी शरारतों की परवाह न करें, आपके दिल में कोई तंगी ना आए। हाँ, आप अपना काम करते जाएं, इनसे अल्लाह खुद ही निमट लेगा। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह साथ उन लोगों के है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया और वो लोग जो वो एहसान की रविश पर कायम है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।